नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी 15-20 मिनट का खुतबा है तो 12:15 यही 12:15 कोई दीवारों पे साया नहीं होता, क्योंकि सहाबी कहते कि हम जुमे की नमाज पढ़ के वापस आते, आप जवाल के टाइम पे खुतबा देते हैं और 15-20 मिनट का आपका खुतबा हुआ करता था, लेकिन जब नमाज पढ़ के आते हैं ना वापस तो इतना साया नहीं होता था कि हम दीवार के साथ साथ चल के साया हासिल कर लें। हाँ जी, यही तो मैं बता रही हूँ आपको बेटा कि हमारे अंदर जुम्मे की बहुत बिदात जारी हो चुकी, कौन इनको समझाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम खुतबा दे के नमाज पढ़ के सहाबा कराम वापस आते हैं ना, उस टाइम हमारी मस्जिद में खुतबा शुरू होता है। तो फिर बताओ, अगर वहां फिर उन्होंने आधा पौना घंटा लगाया और नमाज में इतनी काली कि नमाज में सूरत काफिरून है, नमाज में छोटी छोटी सूरतें ले इलाफ कुरैश, नमाज में इससे भी छोटी छोटी सूरतें कई मरतबा कुल हुवल्ला पढ़ के ना नमाज पढ़ा देते हैं। हालांकि हर हफ्ते बाद जुमा है, कोई मजमून अगर लंबा है ना तो 15-20 मिनट का खुतबा दे दिया जाए, उसका पॉइंट बाकी आइंदा जुमे के लिए छोड़ दिया जाए कि बाकी बयान आइंदा जुमे में होगा। एक हफ्ते बाद तो जुमा आ जाता है, लेकिन अपने बयान को इतना लंबा कर दें और बाज़ दफा बेमकसद बातें करके टाइम ज़ाया करते हैं, और फिर जुमे के जो 2 फर्ज होते हैं ना इतनी काली से पढ़ते हैं कि दिल दुखता है। अल्लाह इनको इन हदीसों का नहीं पता, इन्होंने बाबुल जुमा नहीं पढ़ा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। तो आपके तरीके को छोड़ के आज तकरीबन हम सब मुसलमान कहलवाने वाले कहलवा रहे हैं। लेकिन देखो जहाँ तक, इसलिए मैंने थोड़ी सी बातें अपना इस बाब के शुरू में मैंने कह दी हैं ताकि पता चल जाए कि जुमे के असूल और ज़वाबित क्या है। इज़ा नूदिया लिस्सलाती, जब पुकारा जाए नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमुअती, जुमे वाले दिन, फसऊ, बस जल्दी करो, इला ज़िक्रिल्लाही, अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ यानी जुमे की तरफ, वज़रुल बैया, और छोड़ दो तिजारत को, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जुमे का सवाब जानते। फसऊ, इमाम साहब कहते फसऊ, इसका मतलब फमजू यानी नमाज पढ़ने के लिए चलो, चल के जाओ, क्योंकि दौड़ने की हदीस नहीं आती, बल्कि आता कि अगर तुम देखो सुनो कि जमात हो रही है, तुम बावकार तरीके से चल के जाओ मस्जिद में, जो तुम्हें मिल जाए वो पढ़ लो, जो रह जाए वो बाद में पढ़ लो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं, कभी कुछ चांस हो जाए तो होना चाहिए, वरना हमें हर काम को टाइम पर करने की आदत होनी चाहिए। मस्जिद में नमाज से पहले जाना चाहिए ताकि 2 नफल पढ़ के फिर नमाज पढ़ी जाए। और जुमे वाले दिन देखो ना, हम लोग इतने अमीर तरीन नहीं है कि हम हर एक हफ्ते 1000 का तकरीबन मुर्गा आ जाता है, उसकी कुर्बानी कर देनी ना तौफीक हमारे पास, तो ऊँट कैसे हम हर जुमे दे सकती हैं, और गाय कैसे हर जुमे हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर सकती हैं। तो अगर ये इंसान कोशिश कर ले, कम से कम जो मेरी उम्र की औरतें हैं कि 9 साढ़े 9 मस्जिद में चली जाएं, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हमारे दिल में इसकी तमन्ना है कि या अल्लाह हमें ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिले, फिर हम 9:15 मस्जिद में पहुंच जाएं, इंशाअल्लाह हमें सवाब मिलेगा। तो जल्दी करना चाहिए। और ये अगर सर्दियों में नहाने की प्रॉब्लम है तो जुमे रात का सूरज गुरूब हो जाए तो जुमे की रात होती है, बेशक हम उस वक्त भी सूरत काफ पढ़ सकती हैं। उस वक्त से लेके जुमे के शाम तक हमारे पास टाइम है। सूरत काफ जुमे वाले दिन पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा दर्जा है। एक हफ्ता जो उसका दरमियान में गुजरता है, दीन की रोशनी में गुजरता है, इसके भी दर्जात काफ़ी हैं सूरत काफ के। हद्दसना अबुल यमानी काला कहा अखबरना शुअैबुन काला कहा हद्दसना अबू ज़िनादिन अन्ना अब्दुर्रहमान इब्ने हुरमुज़ा अल आरजा मौला रबिया इब्न हारिसिन, जो आज़ाद करदा गुलाम है रबिया बिन हारिस के, हद्दसहु, उन्होंने हदीस सुनाई, अन्नहु समिया, बेशक उन्होंने सुना, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अन्नहु समिया, बेशक उन्होंने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यकूलू, फरमाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनुल आखिरूना, हम सबसे बाद में पैदा होने वाली उम्मत हैं, अस्साबिकूना यौमल क़ियामती, सबसे पहले क़यामत वाले दिन जन्नत में जाएंगी, बैदा अन्नहुम ऊतुल किताबा, शुरू तो यानी ये दिन तो शुरू हुआ बेशक जो दिए गए किताब यानी यहूदी और ईसाई,
من قبلنا، یہاں ابتدا ہوئی اس جمعے کے دن کی جو دیے گئے کتاب من قبلنا ہم سے پہلے، ثم ھذا یومہم الذی، پھر وہ دن وہ جو فرض علیہم فرض کیا گیا ان پر، یعنی یہ دن جو ہے نا ھذا، یہ جمعے کا دن ان پر فرض کیا گیا تھا. ھذا یومہم الذی فرض علیہم، یہ دن جمعے کا وہ جو فرض کیا گیا تھا ان پر. فاختلفوا فیہ، پس اہل کتاب نے اختلاف کیا اس دن میں. فہدان اللہ لہ، پس ہدایت دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کی، یعنی جمعے کا بابرکت دن ہمیں نصیب ہوا. فالناس لنا فیہ تبع، پس لوگ ہمارے لیے اس میں ہمارے پیچھے ہیں. تبع یہود غدا، یعنی اس سے پیچھے یہودی ہیں، یعنی جمعے کے بعد یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا گیا. لیکن یہودیوں نے بھی ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی تھی. قرآن پاک میں اس کا واقعہ بھی آتا ہے. ان لوگوں کو یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو ہفتے کا دن پسند آیا اور نصارہ کو اتوار کا دن پسند آیا، تو اللہ کا حکم تھا کہ پورا دن عبادت کرنی ہے اور تم نے کوئی کام کاج نہیں کرنا. ہمارے لیے صرف جمعے کے ٹائم پر پابندی ہے. سورہ جمعہ کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ جلدی جاؤ مسجد میں اور جا کے جمعہ پڑھو، اور جمعہ پڑھ کے پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اپنے کاروبار کرنے کے لیے. لیکن ان پر سختی تھی کہ جمعے والے دن پورے دن میں کاروبار نہیں کرنا. اب یہودیوں نے اپنے دن کی نافرمانی کی. ہم سب جانتے ہیں داؤد علیہ السلام کا دورہ تھا. یہ لوگ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے، دریا کے کنارے ان کی آبادیاں تھیں، لیکن انہوں نے تورات کی خلاف ورزی کی. اللہ کو غصہ آیا. 6 دن مچھلیاں اس دریا میں نہیں آتی. جب ہفتے کا دن ہوتا تو شرعان ابھر کے ساری مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں. ان لوگوں نے، یہودیوں نے اللہ سے معافی نہ مانگی کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے تورات کے حکموں کو پیچھے چھوڑا ہے، تو نے ہمارا کاروبار بند کر دیا. جس دن ہم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تیری عبادت کرنی، اس دن مچھلیاں آ جاتی ہیں اور باقی دنوں کے اندر مچھلیاں نہیں آتی. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ان لوگوں نے ہیلا سازی کی، اس دریا کے کنارے گڑھے کھود لیے اور مچھلیاں ساری اکٹھی کر لیں اور اتوار کو پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل کے بندر اور سور بنا دیا. اور ہمیں اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے بندر اور سور بنانے کی جو عبرتناک سزا بتائی ہے نا، ہمارے سمجھانے کے لیے. اب یہ خیال آئے گا کہ ہم لوگوں کی شکلیں تو کوئی نہیں بدلتی، کیونکہ آپ دیکھتی ہیں جمعہ آدھو جمعہ ہو رہا تھا، ادھر بارات جا رہی ہوتی ہے، ادھر دنیا کے کام کاج ہو رہتے ہیں. اس وقت یہ ٹھیک معاملہ ہوا تھا، لیکن اب اگر اللہ نے ہمیں چھٹی دی ہے، یہ مہلت دی ہے، تو پاک پیغمبر کی دعا سے دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں دنیا میں نہ بدلنا، اور میری امت کو ایسا عذاب نہ آئے کہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں. اللہ میری امت کو کچھ نہ کچھ لوگوں کو چھوڑنا جو دین کا کام آگے چلا سکیں. اور تیسری بھی دعا کی تھی آپ نے کہ یا اللہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، دل ایک رہیں. تیسری دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور 2 دعائیں آپ کی قبول ہو گئی تھیں. جہاں کہیں بھی غیر مسلم ہے وہاں مسلمان بھی ہیں. اور یہ کہ شکلیں نہیں بدلتی. بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بڑا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے. جمعے کئی سمجھو کہ جمعے کی تہجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایسا کیا، اللہ نے ان کی شکلیں بدلی. اور نصارہ نے اپنے اتوار کے دن کا احترام نہ کیا، یہودیوں نے اپنے ہفتے کے دن کا احترام نہ کیا. آج ہم لوگوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی جمعے کا احترام چھوڑ دیا. اگر جمعہ پڑھتے بھی ہیں تو ان کا جمعہ لکھا ہی نہیں جاتا. نہ ہمارے امام سنت کے مطابق جمعہ پڑھتے ہیں، نہ ہماری رایا سنت کے مطابق جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی ہے. پھر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. بس لوگ ہمارے پیچھے اس میں تبع اور یہود غدا، ہمارے پیچھے یہودی ہیں یعنی کل یعنی ہفتے کو، والنصارى بعد غد، اور نصارہ اس کے بعد کل یعنی اتوار کو. باب فضل الغسل، باب ہے غسل کی فضیلت کے متعلق. یوم الجمعہ، جمعہ والے دن. وحل علی الصبی شہود یوم الجمعہ وعلی النساء، اور کیا فرض ہے جمعہ علی الصبی بچوں پر، شہود کہ وہ بھی حاضر ہوں، یوم الجمعہ جمعہ والے دن، وعلی النساء اور عورتوں پر، کیونکہ بچوں پر، عورتوں پر، بیماروں پر، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں ہے. اور جب بارش ہو تب کسی پر بھی فرض نہیں. لیکن آج ہمارے علاقے میں ایسی بارش میں جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہماری گلیاں صاف ستھری ہیں. وہ تو کچھ اور معاملہ تھا، پانی کا نکاس نہیں تھا اور گلیاں بھر جاتی تھی اور مسجد میں جانے کی جگہ ہی نہیں ملتی تھی. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا، اذا جاء احدکم، جب آئے کوئی کہ تم میں سے، جمعہ آتا جمعہ پڑھنے کے لیے، فلیغتسل، پس چاہیے کہ غسل کر کے آئے. حدثنا عبداللہ بن محمد ابن اسماء قال حدثنا جویریۃ عن مالک عن زہری عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر
انا عمر الخطاب بشک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بینا وہ اسی دوران ہوا قائم کھڑے ہو کر فی الخطباتی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یوم الجمعاتی جمعہ والے دن اذا جاء رجل جب آیا ایک آدمی یہ ہے عثمان بن عفان من المہاجرین الاولین پہلے مہاجرین میں سے من اصحاب النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے فنادہ عمرہ پس پکارا عثمان بن عفان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاتو ساعتن حاضی یہ تیری گھڑی جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کے لیے ہے کالا فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انی شغل تو بے شک میں مشغول ہو گیا کسی مصروفیت میں فلم ان کلم پس میں نہ جا سکا الی اہلی اپنے گھر کی طرف یہ اتنا مصروف تھا گھر جا کے میں غسل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا مجھے مصروف ہو گیا میں کسی کام میں بس نہ جا سکا میں اپنے گھر کی طرف حتی سمیت التعزین یہاں تک کہ میں نے اذان کو سن لیا فلم ازد پس نہ زیادہ کر سکا میں اسے کچھ بھی ان توضعت یہ کہ میں نے وضو ہی کیا یعنی اذان کی آواز سنی فٹافٹ میں وضو کر کے آ گیا ہوں کالا فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الوضو ایزن وضو اسی طرح وقت انہوں نے کہا کہ تو نے یہ سنت کو چھوڑ دیا ہے لیکن یہ سنت ہے جمعہ والے دن غسل کرنا سنت ہے مستحب ہے لیکن فرض نہیں ہے فرض ہوتا تو کہتے جاؤ غسل کر کے اور تیرا جمعہ نہیں ہوئے گا فرمایا وضو اسی طرح وقد علمتا اور تحقیق تو جانتا نہیں ہے ان رسول اللہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے یا امر حکم فرماتے بالغسلی کے غسل کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ افضل ہے مستحب ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو غسل کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء ابن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا غسل یوم الجمعاتی غسل کرنا جمعہ والے دن واجب ہے علی کل محتلم ہر ایک بالغ پر یہ واجب اسی وقت تھا جبکہ مسجد میں پسینے کی بو کی وجہ سے سب لوگ پریشان تھے لیکن اگر ہمارے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں اور مجبوری ہے تو ہمارا جمعہ غسل کے بغیر ہو جائے گا اب مستحب ہے اب فرض نہیں ہے واجب اب نہیں ہے اگر واجب ہوتا تو عمر فاروق فرماتے کہ جاؤ جا کے غسل کر کے آؤ لیکن بہتر ہے لیکن اگر کوئی ایسا موسم کو ایسا پریشانی والا معاملہ ہے تو ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں فرمایا غسل جمعہ والے دن واجب ہے علی کل محتلم ہر ایک بالغ پر باب طیبی للجمعاتی باب ہے جمعہ والے دن خوشبو لگانے کے متعلق حدثنا علی قال اخبرنا حرمی بن عمارہ قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن المنقدر قال حدثنی عمرو بن سلیم الانصاری حدیث سنائی مجھے عمر بن سلیم نے جو انصاری تھا قال کہا اشہد علی ابی سعید میں حاضر ہوا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قال کہا انہوں نے اشہد علی رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قال آپ نے فرمایا تھا الغسل یوم الجمعاتی واجبن غسل کرنا جمعہ والے دن واجب ہے علی کل محتلم ہر ایک بالغ پر وَأَن يَسْتَنَّ اور یہ کہ مسواک کرنا وَأَن يَمَسَّ طِيبًا اور یہ کہ خوشبو لگانا ان وجدہ اگر تو پائے یعنی اگر تیرے گھر میں خوشبو ہے تو لگا لے کالا کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَأَمَّا الْغُسْلُ اور لیکن غسل فَاشْهَدُ پس میں گواہی دیتا ہوں انَّهُ واجبٌ بے شک وہ واجب ہے وَأَمَّا الْإِسْتِنَانُ اور لیکن مسواک کرنا وَالطِّيبُ اور خوشبو لگانا فَاللَّهُ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ عالم جانتا ہے واجب ہے ہوا عملہ یا واجب نہیں ہے ولیکن ہاکذا فی الحدیث اور لیکن اس حدیث میں کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ہوا وہ اخو محمد ابن منقدر ولم یسمى ابو بکر ہاکذا اور نہیں ہے ان کا نام ابو بکر اس طرح روایت کیا گیا اس سے بکیر بن اشد سے اور سعید بن ابی ہلال سے وعدتہ عدتن اور کتنے ہی صحابہ کرام سے کانا محمد بن منقدر وہ کہتے تھے کہ محمد بن منقدر یکنا ابی بکر ان کی کنیت تھی ابو بکر و ابی عبداللہ تو جمعہ والے دن جو ہے نا غسل یہ اسی وجہ سے واجب ہے کہ کپڑوں سے اسمیل ہے بدبو ہے کپڑے میلے کچیلے ہیں ورنہ اگر ہم صاف ستھرے ہیں تو جمعہ دن غسل کرنا مستحب ہے بلکہ فرض نہیں رہا بابو فضل الجمعاتی باب ہے جمعے کی فضیلت کے متعلق حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمین مولا ابی بکر بن عبد الرحمن
وہ آزاد کردہ غلام تھے ابو بکر بن عبد الرحمن کے ان ابی صالح السمان، وہ روایت کرتے ہیں صالح سمان سے، ان ابی ہریرہ تھا، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ، جس شخص نے غسل کیا جمعہ والے دن، غسل الجنابات، یہ غسل کا طریقہ جنابت کے غسل جیسا ہونا چاہیے جو جمعہ والے دن کیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے نا اس جمعرات کو یہ جنابت کے غسل کے متعلق ہی کہا ہے کہ جمعرات کو یعنی سنت ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے اس معاملے کو پورا کر کے دونوں غسل کر کے آئیں، لیکن کسی نے فردن فردن بھی غسل کرنا ہے نا تو اس کا طریقہ غسل جنابت جیسا ہونا چاہیے، غسل حیض جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اچھی طرح پاک ہو کے جائے۔ ویسے میرا ایک اپنا ذاتی مشورہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان غسل کرے اسی طریقے سے کر لیں، تاکہ مطلب کہ جب بھی ہم نے غسل کرنا ہوتا ہے نا اسی طریقے سے کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ایک ہمیں طریقہ یاد رہتا ہے، دوسرے نمبر پہ انسان کی لا علمی کے اندر کئی مرتبہ خواب میں کوئی ایسا مسئلہ کسی پہ ہو جایا کرتا ہوگا، تو جب بھی بندہ غسل کرے اسی طریقے کے ساتھ غسل کرے۔ مردے کو غسل دینا تو بھی اسی طریقے سے دینا ہے، اور جمعہ والے دن غسل کرنا تو بھی غسل جنابت یا غسل حیض کے طریقے سے غسل کرنا ہے۔ ثم راہ، پھر چلے وہ مسجد میں، یعنی راہ کا مطلب ہے کہ پہلے پہر جائے، فکأنما قرب بدنۃ، پس گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی، ومن راہ فی الساعۃ ثانیۃ، اور جو شخص جائے دوسرے پہر میں، ٹھیک ہے اب پہر ہے دوسرے نمبر نہیں آئے گا، پہر ہے، کیونکہ پہلے پہر میں جتنے مرضی لوگ چلے جائیں اللہ تعالیٰ سب کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے پہر میں پہلے جانے والے کا مقصد نہیں بلکہ یہ ٹائم ہے، یہ صبح سے ہی جمعہ شروع ہو جاتا ہے تو پہلے ٹائم پر جانے والے کو ثواب اور دوسرے ٹائم پر جانے والے کو ثواب یہ ملتا ہے، بلکہ نمبر نہیں آئے گا۔ تو جتنے مرضی لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لو یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے، میں نے مسجدوں میں مقابلہ کرتے دیکھا ہے کہ دو چار عورتیں آئی ہیں نا، جو جلدی جانے والی عورتیں وہ گھس کے پہلے چڑھ کے جائیں گی کہ ہمیں پہلا ثواب مل جائے، حالانکہ وہ تو 12 کا ٹائم ہوتا ہے، وہ تو ثواب ختم ہو چکا ہوتا ہے نا۔ اس میں وضاحت سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے حدیث کے سمجھو کہ مفہوم کو۔ امام بھی پہلے آ سکتا ہے، دیکھو نا یہ اونٹ کی قربانی کا ثواب جس کے نصیبوں میں ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے ہمارے نصیبوں میں ہو جائے گا نا۔ بڑے لوگ دیکھیں ماشاءاللہ جاتے ہیں 9 سوا 9 مسجد میں ہوتے ہیں اور بڑا خوب ٹائم بیٹا ملتا ہے، کیونکہ باقی دنوں کے اندر ہماری مصروفیات ایسی ہے ہم اس طرح خشوع کے ساتھ دعائیں نہیں کر سکتے، لیکن اگر مسجد میں ہمیں اتنا ٹائم مل جائے نفل پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اور انسان کہ اللہ تجھ سے ہی مانگتی ہوں اور تیرے گھر میں آ گئی ہوں، اور پھر قربانی اونٹ کی ثواب مل رہا ہے اس کو، اونٹ کون سا سستا ہے بیٹا، تو کیا چاہیے اگر امام صاحب صبح سے مسجد میں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ثواب اتنا ملتا ہے، یہ حکم امام صاحب کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام صبح کا ناشتہ جمعہ پڑھ کے آ کے کرتے تھے، اور دوپہر کا قیلولہ بھی جمعہ پڑھ کے آ کے کرتے تھے، اور قیلولہ دوپہر کو کہتے ہیں۔ اسے ثابت ہوا کہ 12:30 بجے آپ جمعہ پڑھ کے فارغ ہو کے آ جایا کرتے تھے، کسی کو ناشتے کی فکر نہیں ہوتی تھی، اور ہمیں ناشتے میں اور کپڑے پریس کرنے میں اور غسل کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ آدھا خطبہ ہو جاتا ہے، پھر ہمارے مرد جاتے ہیں، عورتیں بھی اس ٹائم آ رہی ہوتی ہیں، امام صاحب کا حق بنتا ہے کہ ان کو سنائیں بتائیں یہ ساری فضیلتیں، ان کو آگاہ کریں، اور ان کی عادت جو بری بن چکی ہے کہ جمعہ ختم ہوتے وقت آنا ہے وہ بھی اپنی عادت صحیح کرے، اور امام صاحب بھی خطبہ سنت کے مطابق دیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ اگر 15-20 منٹ کا خطبہ امام دیتا ہے تو مقتدیوں کو فکر ہوگی کہ جلدی جائیں، جب ان کو پتا ہے کہ امام صاحب نے گھنٹہ لگانا ہے وہ آخری جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا تب جاتے ہیں، نہ امام صاحب کو کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ مقتدیوں کو ملتا ہے۔ بس اللہ سے ہدایت کی دعا کر سکتے، دل بہت سڑتا ہے جلتا ہے کہ یا اللہ ہر کام میں ہم لوگوں نے بدعتیں اختیار کر لی ہیں اور پکے جنتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جس شخص نے غسل کیا جمعہ والے دن غسل جنابت کی طرح پھر وہ چلا جلدی، فکأنما قرب بدنۃ، پس گویا کہ اس نے قربانی کی اونٹ کی، ومن راہ فی الساعۃ الثانیۃ، اور جو شخص چلا دوسرے پہر میں، فکأنما قرب بقرۃ، پس گویا کہ اس نے قربانی کی گائے کی، ومن راہ فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو شخص چلا تیسرے پہر میں یا تیسری گھڑی میں، فکأنما قرب کبشا، پس گویا کہ اس نے قربانی کی کبشا اکرانا، یہ مینڈے کی، یہ سینگوں والے مینڈے کی، ومن راہ فی الساعۃ رابعۃ، اور جو شخص چلا مسجد میں چوتھی گھڑی میں، فکأنما قرب دجاجۃ، پس گویا کہ اس نے قربانی کی مرغی کی، ومن راہ فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو شخص چلا 5ویں گھڑی میں یا 5ویں پہر میں، فکأنما قرب بیضۃ، پس گویا کہ اس نے قربانی کی یا گویا کہ اس نے صدقہ کیا ایک انڈے کا،
فیضا خرج الامام، پس جب آ جاتا ہے امام، حاضرت الملائکہ تو حاضر ہوتے ہیں فرشتے، یستمعون الذکر، یعنی جب امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آتا ہے، پڑھ رہا ہے مسجد میں نفل پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے امام، اس کے بعد جب ٹائم ہوتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر بند کر کے امام صاحب کا خطبہ سننے کے لیے امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر مسجد کے دروازے پر اللہ کے فرشتے آنے والوں کے نام لکھنے کے لیے میرے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بس جب نکلتا ہے امام خطبہ دینے کے لیے، حضرت الملائکہ تو آ جاتے ہیں فرشتے، یستمعون الذکر، سنتے ہیں امام صاحب کے ذکر کو۔ بابن، اس باب کا تعلق پچھلے ہی مضمون کے ساتھ ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ هو ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان عمر بن الخطاب، بشک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بینما ہوا یخطب، اسی طرح اسی دوران خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، اذا دخل رجل، یہ وہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا اگر کوئی کسی وقت کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، لیکن طریقہ ہمارا یہی ہونا چاہیے، ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بس صبح اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی مسجد میں مرد آئے ہوئے ہوں 9 سوا 9 بجے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، واللہ عالم، اللہ جانتا، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں لیکن کم ہیں، کم اس طرح توجہ کرتے ہیں، بلکہ خطبہ شروع ہونے سے چند گھڑیاں پہلے آتے ہیں۔ پھر ان کو جمعے کا ثواب تو ملتا ہے، کوئی شک نہیں، جمعے کا ثواب بھی کون سا کام ہے، لیکن اس نے جمعہ اگر سنت کے مطابق سنا، کوئی حرکت نہیں کی، نہ سونے والے کو جگایا، نہ کسی بچے کے ساتھ بات کی، نہ کوئی تنکا توڑا، نہ کچھ نہیں اس نے کیا، بالکل یوں بیٹھا رہا جس طرح وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہفتے کے گناہوں کی معافی ملتی ہے، بلکہ 3 دن مزید اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو وضو کا مسئلہ بن گیا تو آپ خاموش جا کے وضو کر لیں، آنے والے بول رہے ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں، کیونکہ جن کو نہیں پتا ہوتا نا وہ اس طرح سمجھو کہ ڈسٹرب کرتے ہیں، تو تم بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو، بچے نے بلایا، بچے ہمارے ساتھ ہیں، چپ کر کے بیٹھے رہو، اور بچوں کو پہلے سمجھایا ہوتا ہے تو، لیکن بہرحال بچے بھی سمجھ جاتے ہیں، اگر بچہ کو بات کرتا ہم اس کا جواب نہ دیں، بالکل یوں بیٹھیں جیسے نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، تو نہ آنے والوں کو سلام کہنے کا حکم جب خطبہ شروع ہو جائے اور نہ بیٹھنے والوں کو جواب دینے کا حکم جب خطبہ شروع ہو جائے۔ مجھے بتائیں کتنی مسجدوں میں فنڈ جمع ہو رہا ہوتا ہے، مائیاں جو ہوتی ہیں نا وہ فنڈ جمع کر رہی ہوتی ہیں، پھر چینج لیتی کرتی ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا، نا امام صاحب کہتے کہ خطبہ نہیں تمہیں ثواب نہیں ملے گا، جس حدیث میں آتا کہ جس نے ایک تنکا اٹھا کے پیچھے کیا اس نے بےہودہ بات کی، لغو بات کی، اس کا جمعہ ضائع ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے نا ہمارے حال پہ۔ وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جمعہ والے دن، اذا دخل رجل، جب آیا ایک آدمی، فقال، پس فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لما تحبسون عن الصلاۃ، تم کیوں رکے رہے ہو نماز سے؟ فقال الرجل، پس کہا اس آدمی نے یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے، ما ہوا الا ان سمعت النداء، نہیں وہ مگر میں نے اذان کو سنا، توضأت، بس میں نے وضو پر اتفاق کیا۔ فقال، فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لم تسمعوا النبی، کیا تو نے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو؟ کالا، کہا، اذا راہ احدکم الی الجمعۃ، جب جائے کوئی کہ تم میں سے الی الجمعۃ، جمعہ پڑھنے کے لیے، فلیغتسل، یہ نکاح تو 2 چیزوں سے محروم ہوا ہے، جلدی بھی نہیں آیا اور تیرا غسل بھی رہ گیا ہے، پس ہے کہ غسل کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب